अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुई है इंसानी एवोल्यूशन के बारे में, और इस वीडियो में जो कोशिश की गई है कि जो थ्योरी है कि बंदर से इंसान किस तरीके से वजूद में आए या उसको एक एरेक्शन कैसे मिली, तो उसको इस्लाम के साथ जोड़ के बयान किया गया। वो इर्तिका की दरियाफ्त किए गए कवानीन के जरिए इंसान की इब्तिदा को बयान कर। दोनों के ज़ाविया नज़र अलग है और शायद इसीलिए तारीख में मजहबी फ़िक्र और साइंसी फ़िक्र के दरमियान इख्तलाफ रहा है। और खुदा ना खास्ता अगर हम भी बंदरों से आए तो क्या आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन के पेट से पैदा हो जाना भी मुमकिन है? यानी कि जेनेटिक कंपैटिबिलिटी बिटवीन स्पीशीज़ भी अल्लाह मियाँ ने ही दी, फिर इनकी ब्रीडिंग हुई जिस तरह के हम करते हैं आम जानवरों की और पौधों की। फिर एक वक्त आया जब मखलूक बिल्कुल इंसानी मखलूक दुरुस्त हो गई, तो अल्लाह मियाँ ने इनको इंसानी शख्सियत दी और दो का इंतखाब किया। सबसे पहली बात तो यह है कि इंसान की एवोल्यूशन का कोई कंसेप्ट ना कुरान में है ना हदीस पाक में है, क्योंकि इस इंसान की पैदाइश का ज़रूर है, उसकी एवोल्यूशन का नहीं है। जैसे कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का जब इरादा फरमाया तो फ़रिश्तों ने जो कन्वर्सेशन की, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर इस तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और फिर फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो उसके आगे सजदा करें। और ये तमाम जितनी ये जो प्रोसेस है इंसान को पैदा करने के इरादे से लेकर के उसको बनाने तक, इसमें किसी किस्म की कोई एवोल्यूशन की मिसाल नहीं मिल सकती। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, अगर हम इसे बंदर से कंपेयर करें, मेरा तो सवाल इनसे ये बनता है कि सबसे पहले ये बताएं कि बंदर कैसे इवॉल्व हुआ या वो पैदा हुआ। अब इसमें मैं कुरान पाक का सबसे पहला तो ये कंसेप्ट बताता हूँ कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जब अल्लाह ताला ये बात फरमा देते हैं तो एक मोमिन के लिए, एक कलमा गो के लिए काफ़ी है कि इस किताब में किसी किस्म का कोई शक की गुंजाइश नहीं, तमाम शकों को शुबात पे ताले लगा दिए जाते हैं। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इस पे फिर एक कंसेप्ट है कुन फयकून। बेशुमार मुख्तलिफ मौक़ों पर अल्लाह ताला ने, जैसे सूरह यासीन में भी कुन फयकून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके से और भी बहुत सारी जगहों पे मैंने नोट किया है कि कुन फयकून, यानी अल्लाह ताला जब कहते हैं, यानी अल्लाह ताला जब इरादा फरमाते हैं कि हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाने का इरादा किया तो इसके बारे में ये भी है कि एक मट्टी थी, खनखनाती मट्टी से इंसान को बनाया और फिर उसमें रूह फूंकी, और ये जो कंसेप्ट है ये कुरान पाक से मिलता है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत हवा जो हैं वो अपनी पैदाइश का जो इनिशियल स्टेज है वो जन्नत में गुज़रता है, और अल्लाह ताला उन्हें एक दरख्त के पास उसका फल खाने से पाबंदी लगाते हैं, जो कि किसी न किसी वजह से वो उस पाबंदी पे कायम नहीं रहते और शैतान उनको इन्फ्लुएंस करते हुए उनके ख़यालात या वसवसों के ज़रिए से वो जो फल है वो जो खा लेते हैं, फॉरबिडन फ्रूट को वो खा लेते हैं। इस तरीके से आदम और हवा दोनों जन्नत से निकाल दिए जाते हैं और ज़मीन में फेंक दिए जाते हैं। इसके बारे में भी कुरान पाक में ज़िक्र किया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, ना कि वो इवॉल्व हुए किसी जानवर से। अब हम अगर देखें तो ये जो बंदर है, बंदर की जो पैदाइश है ये इवॉल्व हुआ या इसकी पैदाइश हुई, इसके बारे में थ्योरिस्ट क्यों नहीं बयान करते। और अब कुरान पाक से बंदर के बारे में दो जगहों पे बड़ा वाज़िया अल्लाह ताला ने फरमाया, एक सूरह बकरा और आयत नंबर 65। तो इसकी थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि जब उस ज़माने में उस कम्युनिटी के जो यहूदी थे उनको अल्लाह ताला ने उन पे आजमाइश के तौर पर पाबंदी लगाई थी मछली के शिकार पे हफ्ते के दिन। तो उन्होंने मेथड्स को तो चेंज किया लेकिन मछली के शिकार से बाज ना आए, और अल्लाह ताला ने फिर अपने गुस्से, गम और गुस्से में
پھر کیا فرمایا یہ ہم قرآن پاک سے پڑھتے ہیں. اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے. چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر کی شکل دی. تو بندر کا وجود جو ہے اس طریقے سے انسان سے بندر وجود میں آیا، نہ کہ بندر سے انسان ایوولو ہوا. پہلی چیز یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں دو مزید جانوروں کا بھی ذکر کر دوں جو سورہ مائدہ میں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر اللہ غضبناک ہوا، اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا، جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، اور ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں. تو ہم قرآن پاک کی ان دو آیات سے جو سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ کی آیات جو میں نے پڑھ کے سنائی ہیں، یہ ہمارے لیے کانفیڈنس ہے ایک مومن کے طور پر کہ انسان کی شکل کو اللہ نے ان انسانوں کی جو نافرمان تھے ان کی شکل کو بگاڑ کے پھر اس جانور سور اور بندر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے لایا. اب میں آ جاتا ہوں کہ یہ جو تھیری جو پیش کی گئی ہے ہومو سیفین اور ہومو اریکٹس اور یہ تمام چیزیں ہوں، اور یہ ہمارے اسکول کے اندر بچوں کو بھی یہ پڑھایا جاتا ہے، اور جس کی مثال یہ ہے کہ آج ایک جنریشن تیار ہو چکی ہے جو اس تھیری کو اسلام سے جوڑ کے لوگوں میں ایک خدا تعالیٰ کے جو کنسیپٹ ہے اس کو پیچھے رکھ کے ایک باطل کنسیپٹ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تھیورسٹ یہ بتا سکتے ہیں کہ بندر کیسے ایوولو ہوا. پھر میں اہل کتاب کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. اہل کتاب بھی اپنی کتابوں میں جو کہ ان کی کتابیں ڈیفارم ہو چکی ہیں، تبدیل ہو چکی ہیں، اور جس طریقے سے بہت سارے یہودیوں نے عیسائیوں کو پروٹیسٹنٹ کے روپ میں لا کر کے اپنے ہی مذہب سے کافی دور کر دیا، اس طریقے سے ان کی یہ عمل جاری ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی اسی قسم کی تھیریز میں شامل کر کے اور دین اسلام کو کافی حد تک اس قدر اس کا چہرہ مسخ کر دیا جائے کہ کوئی مومن یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے کنسیپٹ سے ہٹ جائے اور کن فیکون کے اللہ تعالیٰ کے کنسیپٹ کو بھی زائل ہو جائے، اور انسان اسی سوچ میں پڑ جائے کہ کون ٹھیک کہتا ہے کون غلط کہتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں یا جو لوگ اس تھیوری کے جو قائل ہیں وہ ایک چیز سوچ لیں کہ قرآن پاک میں شیطان سے متعلق ابلیس جو کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا اور اس پر قیامت تک کے لیے لعنت کی، اور اس کے ساتھیوں کو چاہے من الجنت والناس، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ رات دن تھکتے نہیں اور اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کے لیے جو عمل یا جو طریقہ وہ اختیار کر سکتے ہیں، زبان سے اور میٹھے انداز سے، فرینڈشپ سے اور بہت ساری چیزوں کو کنفیوز کر کے وہ کرتے جا رہے ہیں. قرآن پاک میں سورہ زفزف میں بھی غالباً آیت نمبر 74، 75، 76 اگر آپ پڑھیں اس میں بھی یہ پورا اور بے شمار جگہوں پہ جو ابلیس اور اس کے ساتھیوں کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر آپ اسے پڑھ لیں تو آپ کو کافی حد تک دنیا میں بھی انسان جو کہ من الجنت والناس کی صورت میں ہیں، آپ کو ان کا بھی پورا سمجھ میں آ جائے گا. کمال یہ ہے کہ ہمارے سلیبس میں چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں جماعت کے سلیبس میں میں یقین سے کہتا ہوں چونکہ میں نے خود دیکھا ہے، اس میں اس کا چیپٹر موجود ہے جس کے اندر ہماری ینگ جنریشن کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے کنسیپٹ کو بغیر بتائے ہوئے یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کس طریقے سے ایک بندر سے انسان کی شکل میں ریفائنڈ ہوا، اور یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو اب میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے
جو ایجنسیز ہیں کچھ جیسے آپ کی ورلڈ بینک ہے, IMF ہے, یہ تمام, تو یہ چونکہ یہودی اس کو چلاتے ہیں اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اور بالخصوص مسلمان ممالک کے اندر امداد کے نام پہ, چاہے ایجوکیشن کو, چاہے پارلیمنٹ کو, اور بھی بہت سارے اداروں کو جو یہ مطلب ہے کہ جو امداد دیتے ہیں US ڈالر میں, تو اس امداد کے پیچھے ایک ان کا اس کنسیپٹ کو شامل کرنا ہوتا ہے, ان کی تھیوریز کو شامل کرنا ہوتا ہے, جو کہ آپ دیکھتے ہیں جس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں ایک جنریشن تیار ہو چکی ہے جو اس تھیوری کو نہ کہ پروپیگیٹ کر رہی ہے بلکہ اس تھیوری کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر جسٹیفائی کر کے کوشش کر رہی ہے کہ وہ انہی تھیورسٹ کو بیان کریں, اور کافی حد تک یہ کنفیوزڈ بھی ہیں کیونکہ اس طریقے سے وہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں. ایک بات یاد رہے, میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرنا چاہتا, قرآن میں بھی اس کے بارے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں, ان کو جن کی تعداد بھی بہت کم بیان کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن انہیں بخش دیں گے, اور وہ اگر بشرطے کہ شرک نہ کریں اور باطل نہ ہوں, یعنی کہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تبدیل نہ کریں. آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بجائے سامنے لانے کے ہم اسے تبدیل کرنے میں کتنا رول پلے کر رہے ہیں, اور ہم کیا یہ تھوڑے سے پیسے کے لیے یا دنیا میں تھوڑے سے فائدے کے لیے یا کچھ ہمیں کچھ غالباً بینیفٹس ملتا ہے, مانیٹری بینیفٹس ملتا ہے, تو غالباً اس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 پڑھتا ہوں. اے پیغمبر, ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا, حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا, یعنی دوسرے اہل کتاب کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. المائدہ 49. ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا, ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا, ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں. آج ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں بہت سارے تھیورسٹ جو بہکا رہے ہیں, ہم ان کے بہکاوے میں کیوں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سے 1500 سال تقریباً پہلے فرما چکے ہیں, اور آج ہم اگر قرآن اور حدیث کو, اس کے اندر قرآن اور حدیث کا بے شمار کنسیپٹ ہے, چونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی, میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت حدیث سے سپورٹ نہ ہوئی ہو, کیونکہ حدیث جو ہے انٹرپریٹیشن ہے آف ہولی قرآن. تو اور حدیث کی انٹرپریٹیشن جاننی ہو تو اہل بیت کو آپ پڑھ لیں اور صحابہ کرام کو پڑھ لیں. اینی وے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ قرآن پاک میں اور بھی بہت سارے کنسیپٹ ہیں. جو لوگ سائنٹیفک کسی تھیوری کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کو سائنس مبارک ہو, لیکن میں ایک چیز یہ ان کو صرف 1-2 کنسیپٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ نمل میں چونٹی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. جب ایک سردار چونٹی اپنی چونٹیوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور آپ جلدی سے بلوں میں چلی جاؤ, کہیں ان کے پاؤں تلے کچلی نہ جاؤ, تو یہ بات اسی ٹائم حضرت سلیمان علیہ السلام سن لیتے ہیں اور قرآن پاک میں ہے کہ وہ مسکرا دیتے ہیں. اب کیا سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ یہ چونٹی کی آواز جو ہے کیا ہوتی ہے, وہ ریکارڈ کر سکتی ہے؟ یہ سائنٹیفک مطلب ہے کوئی بے شمار ٹولز ہیں, لیٹسٹ انفارمیشن ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. کیا سائنس کے سارے سائنسدان جو یہ اتنے بڑی بڑی تھیوری پیش کرتے ہیں, میرا ان کو یہ چیلنج ہے کہ چونٹی کی آواز جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوسوں میل دور سنی تھی, کیا اس چونٹی کی آواز کو ریکارڈ کر کے دنیا میں سامنے لا سکتے ہیں؟ پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے, گو کہ ان کا جو لشکر تھا اور جو ہوا میں جنات اٹھائے ہوئے ان کا تخت تھا, اس کو سن کے, چونٹی کی آواز کو سن کے, یہ آواز سننا تو بہت دور کی بات ہے جس پہ وہ مسکرا دیتے ہیں. قرآن پاک میں اس کا کنسیپٹ موجود ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقین کے لیے تو اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو جو لوگ بھی اس کو پروپیگیٹ اگر مسلمان کر رہے ہیں, وہ قرآن کا رات دن مطالعہ کریں, وہ اپنے ایمان کی فکر کریں, دنیا کی دولت کی فکر نہ کریں. دنیا کی دولت کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ قرآن پاک میں اور اہل بیت بھی آپ دیکھ لیں
کہ دنیا کی دولت انہوں نے حقیر سمجھا. ایک جگہ پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں دنیا کی دولت کے کرپشن کے ساتھ جو لوگ ناجائز طریقے سے دنیا کی دولت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہج البلاغہ میں فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے سور کی آنتڑیاں، یعنی اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ یہ جس طرح جلا ہوا بھس. فائنلی میں یہ کہوں گا کہ پیرنٹس کو بھی چاہیے اور نوجوانوں کو بھی چاہیے قرآن کا بھرپور مطالعہ کریں. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. آپ 2 سے 4 مہینے میں بے شمار آن لائن قرآن پاک کے ترجمے تفاسیر ملتی ہیں، آپ اسے پڑھیں اور بہت ساری احادیث مبارکہ پڑھیں. بہت سارے جید علماء جو کہ بالکل کنٹروورشل نہیں ہوتے ان کو آپ سنیں. جو کنٹروورشل ہوتے ہیں ان کے نالج تو ان کے پاس ہوتا ہے، اگر آپ انہیں سننا چاہتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جو نان کنٹروورشل علماء ہیں اگر آپ انہیں سنیں گے تو آپ کا نالج بھی کافی امپروو ہوگا. تو میرے خیال سے ایمان کا فکر کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لائف ختم نہیں ہوتی. مرنے کے بعد اصل لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے، جو کہ قبر پہلی منزل ہے. مرنے کے بعد جو لائف سٹارٹ ہوتی ہے قبر اس کی پہلی منزل ہے اور آخرت اس کی دوسری منزل ہے. اس کے بعد حساب کتاب ہونا ہے. تو لہٰذا یہ دنیا کی دنیا مزرعۃ الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم جو کچھ بھی یہاں کر رہے ہیں یہ آخرت میں ہمارے سامنے آئے گا. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور میرے یہ جو جتنی باتیں ہیں جو میں نے بیان کیا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور آپ بھی مجھے اگنور کر دیجیے گا. اور اگر مجھے گائیڈ کرنا چاہیں تو آپ گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.